اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 27th of Jamadiul Ula, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamatiye Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'mineen wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ila Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الأعمالكم وأجركم من عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as we know that these are the days which are called Ayyam Fatimiyya, the days in which we are commemorating the tragedy of the martyrdom of Lady Fatima Zahra Salamullah alayha. And as we know that her date of the Shahada to the famous one, 13th of Jamadiul Ula or 3rd of Jamadiul Sani. And that's why from 13th of Jamadiul Ula till 3rd of Jamadiul Sani we commemorate Ayyam Fatimiyya. And we try our best to understand that who is she, what is her characteristics, what is her conduct, and what are her footsteps for us, so we can follow her teaching and we can implement those teachings upon ourselves, and then we can present towards humanity and mankind, which is going to be a big service towards humanity and mankind. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand fully, and then we'll be able to inshallah present those teachings through our characteristics towards humanity and mankind, as it is highly recommended that kunu lana da'wat as-samitin, that we should be a silent preacher, which means it's not what we say, it is what we do. So when we are practicing ourselves, then also another hadith which will be the
implementation of that one. Al-kalam idha kharaja min al-qalb dakhala fil qalb. Al-kalam idha kharaja min lisan lam yatajawaz al-awzan. Our sixth Imam, Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam, he says that whatever you say, if it comes from your heart, which means you believe in it, which means you practice yourself, which means this is not something just saying, but you believe and you have a faith in it. Al-kalam idha kharaja min al-qalb dakhala fil qalb. When it comes from your heart, it will enter into the hearts of others. إذا خرج من lisan. If it is just, coming out from your tongue without any purpose, without any meaning, without any vision, without any belief, then lam yatajawaz al-awzan. That means that it will enter to your ear, but it will not enter into your heart. It will touch your ear. I mean, people will listen to it, but will not observe it, or will not absolve it. Why? Because it's just coming, and it's called laqlaqai zubani. It's just coming from your tongue. It's not entering. And by the way, entering into the heart is more important. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. In Surah Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, He says that these people, when they come from the surroundings, I mean, they were Arab living into the tents. When they come, they says, Amanna, we have become believer. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. You have not become believers yet. Yes, you are saying, you have said, you have bear witness that you have surrendered, you are at the stage of submission. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. And yet the faith has not entered into your hearts. So that means it's important that whatever you believe, it has to enter into your heart. الَّذِينَ يَسْمِعُونَ قَوْلًا وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. I mean, it's a sign of mu'mineen that they listen everything, but at the end of the day, they follow the best, which enters into their heart, which they believe, and which they have a faith for that one. So we are trying our best. Though also we understand, nobody can claim, I fully understand the characteristic and the conduct of Lady Fatima Zahra salam, because, I mean, first of all, saying of our beloved Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam, when we say a name or a title, each and everything has a background, a philosophy, a reason. There is some purpose. Like, don't you think, and of course we do believe, all the A'imma alayhimus salam, Ma'asumeen alayhimus salam, they are Sadiq. Kunu ma'as Sadiqeen. Be with the truthful. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, whose title was given to him by kuffar and mushrikeen, Anta Sadiq wal Ameen. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. He is Sadiq. Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, Sadiq. Imam Hussain Sayyid al-Shuhada alayhi salam, Sadiq. Imam Sajjad Ali Zainul Abidin alayhi salam, Sadiq, no doubt about it. And then, of course, Imam Baqir alayhi salatu wassalam, Sadiq, no doubt about that. But why specifically we put Imam Ja'far as-Sadiq? There is a reason behind it. There is a philosophy behind it. There is a background behind it. Jashan as-Sadiqain. When it comes the wilad of Prophet Muhammad, peace be upon him, and Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, we celebrate Jashan as-Sadiqain. There is a reason behind. Why? Because the sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, he encountered people that they falsely claim to be the truthful. They stood against the teachings of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. And when comes the contradiction,
then we say Imam Ja'far is Sadiq, which means that whatever he says, that's what we believe. He is truthful. So if anybody encounters him, if anybody have any, like conflict with him, then he is Sadiq, not the other one. I mean, wherever you see a dispute, you, you know, the background and the philosophy, wherever you see, like, for example, someone claims, oh no, what he says is not like that, but what I say is like that. So what do we say? Imam Ja'far as-Sadiq. Whatever he says, he is truthful. So if there is any conflict, he is not wrong, other person is wrong. I mean, that is the formula. If there is any dispute and someone say, oh, my understanding is like that, we will say, that's fine. That is your understanding. But we believe Imam Ja'far as-Sadiq. So whatever he says, that's what we believe. That's what we follow. That's what is hujjat for us. That's what is, like as it is. If he says halal, halal. If he says haram, haram. If he says this way, that's all. So see the background of Imam Ja'far as-Sadiq. While even Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, he is Sadiq too. No doubt about that one. Even Imam Taqi alayhi salatu wasalam, Imam Jawad, he is Sadiq. Imam Naqi, Imam al-Hadi alayhi salatu wasalam, he is Sadiq. Imam Hasan Askari alayhi salatu wasalam, he is Sadiq, no doubt about it. But we see that, these Aimma alayhi salatu wasalam, specifically about the jurisprudence, was not, conflicted with others. So that's why we have to say it openly, Imam Ja'far is Sadiq. I will give another example, like for example in namaz, when you're saying your namaz. It is a sign of a mu'min, by the way. And of course, it becomes wajib that we say Bismillahir Rahmanir Rahim loudly. Each and every namaz. Even those salat which you will recite, qira'ah silently, which is kal-khafi. Like, Salat al-Fajr, loudly. Salat al-Zuhr, silently, khafi. Salat al-Asr, khafi. Salat al-Maghrib and Isha, loudly, right? But even if you say Salat al-Dhuhr or Salat al-Asr, but still you will have to say Bismillahir Rahmanir Rahim. That is one of the signs of mu'minin which has been mentioned from Imam Hasan Askari alayhi salatu wasalam, in which he also mentions, one of the sign of moments, Ala'im al-Mu'min Khamsa, in that, 5, one is that he will recite Bismillahir Rahmanir Rahim loudly in namaz. And also, one is the Ziyarat al-Arba'in of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So why we say it loudly? One of the reason, philosophy, is that we announce, we believe that Bismillahir Rahmanir Rahim is a part of surah. That's what we believe. So we announce this. I mean, for example, in Zuhr, if you are reciting the surah silently, bil khafi, nobody knows that if you have recited Bismillahir Rahmanir Rahim or not. In Maghrib and Isha, yes, it will be clear, because you have to recite each and everything loudly. Like, for example, may Allah give you tawfiq that you go for Hajj al-Umrah or Hajj Wajib. You see, for example, Imam of Kaaba, Maghriban, he will say, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. But in Medina, I have noticed in Namaz al-Maghrib al-Khusus, he will say, Bismillahir Rahmanir Rahim, and then he will read, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. I mean, so they believe it's their choice. You can say Bismillahir Rahmanir Rahim, or you can say silently, or you don't have to say it. But we believe that the followers of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, jurisprudence of fiqh Ja'fari, that's what it calls. But what we do, Bismillahir Rahmanir Rahim. So we believe this is the part of the surah. That's why you can't miss it. You have to recite the complete surah, right? So there is a philosophy behind it, a reason behind it, that you are saying it loudly.
in order to express your belief and disclose and announce. Likewise, now we see the titles of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha. I mean, even these are two, Fatima az-Zahra. Fatima is a name of Lady Fatima to Zahra Salamul Alaiha. Each name has its own philosophy and reason behind it. Saying of our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, where he says that Lil Fatima to Zahra Salamul Alaiha indallahi tis'a asma'. With Allah subhanahu wa ta'ala 9 names of Lady Fatima to Zahra Salamullah. First of all is a Fatima. There is a reason behind it. There is a philosophy behind it, that why his name is Fatima. Siddiqa. Sadiq Siddiqa. There is a reason behind it. There is a philosophy behind it. Tahira. Zakiya. Mubaraka. Muhaddisa. Raziya. Marziya. These are the names which has a philosophy behind it, that you want to. Zahra is a title and the name of Lady Fatima to Zahra Salamullah Alaiha. Each and every one has its own philosophy and reason behind it. Let's take a short break of 2 minutes and we'll come back and we'll open our phone lines, and we'll inshallah provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam Hussain upon the shahada of his beloved mother, Lady Fatima to Zahra Salamullah. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. خل جفوفك تدور 5 أصابع بيدك احسبها، باكر الخنص يبقى مبتور فوق الترايب خنصورك يبقى قسمتنا اخوي كربلاء الفارقة سمعني صوتك. صحوة طيف ودعنا على كيف من عين نزيف دمعتك هضمنا اقعد يا العبيد جدامي اريد اقبلك بالوريد هاي وصية امنا هاي Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Our phone lines are open, the opportunity is there. You can call and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam Hussain alayhi salatu wasalam upon the shahada of his beloved mother, Lady Fatima to Zahra Salamullah Alaiha. آج 27 جمادی الاولیٰ ہے اور ہم لوگ بہت قریب پہنچ رہے ہیں جو سیکنڈ ڈیٹ ہے روز شہادت
شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ 3 جمادی الثانی کی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے نقوش قدم کو سمجھ سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں، اور پھر پریزنٹ کر سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا۔ عزیز محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ٹائٹل اور ہر چیز، ہر واقعہ، اس کی کوئی نہ کوئی فلسفی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ جیسے آیات کے نزول کے لیے کہا جاتا ہے شأن نزول، کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا شأن نزول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے نازل ہونے کی، کیوں نازل ہوئی ہے۔ سورہ براءت ہے فار ایگزامپل، کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی سورہ کی شان نزول الگ ہوتی ہے، آیات کی شان نزول الگ ہوتا ہے۔ سورہ کوثر شان نزول ہے اس کی، سورہ دہر شان نزول ہے اس کی، سورہ بقرہ کی آیات شان نزول ہے، اس کے اندر جو قصے لکھے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً شان نزول ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کا بھی شان نزول ہے، پوری کی پوری سٹوری جو لکھی۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ، اس کی شان نزول ہے قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ تو ہر ایک شان نزول اس کا ہوتا ہے نا، اور وہی طرح کے ایک سبب کہا جا سکتا ہے کہ وجہ، مطلب اس کا ریزن جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ شان نزول کہ کیوں۔ فار ایگزامپل یہاں پر جو ہے نا وہ بہت ساری آپ آیات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کا بھی شان نزول ہے کہ کیوں جو ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا شان نزول ہے۔ تو قرآن کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ جب اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ وجوہات بیان کی جاتی ہیں اور اسی کو کہا جاتا ہے شان نزول۔ اور پھر ظاہر ہے جو بھی اس کے پیچھے قصہ جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بیان کیا جاتا ہے روایات کے اندر کہ بھئی اس کا قصہ جو ہے نا وہ کیا ہے، حضرت لوط کے متعلق، حضرت نوح کے متعلق، حضرت شعیب کے متعلق، حضرت زکریا کے متعلق، حضرت یحییٰ کے متعلق، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے واقعات جو ہے نا وہ بھرے پڑے ہیں، مطلب قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ پوری کی پوری سورہ یوسف ہے، اس کی شان نزول ہے اور اس کے پیچھے وجوہات جو ہے نا بیان کی جاتی ہیں کہ اس آیت کے نزول کی وجہ کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے شان نزول۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کے متعلق جو فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کے، تو یقیناً یہاں پر بھی ہر نام کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، ایک فلسفہ ہے، پورے کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ فاطمہ، اسی کو لے لیجیے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ فطمت عن معرفتها، فاطمہ کاٹ دیا جانا، جدا کر دیا جانا۔ کہا کہ اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کی معرفت سے دور ہے، کما حق کاملا۔ انسان اپنی عقل کے مطابق سوچ سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں 100% معرفت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا جو ہے وہ حاصل کر چکا ہوں یا کر سکتا ہوں، امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ بعض واقعاً فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، کیا سمجھیں گے آپ اسے؟ اپنے حساب سے سمجھ پائیں گے، نہ یہ کہ جو حق معرفت ہے۔ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ اب کیجئے اس کی تفسیر بیٹھ کر، کیجئے کوشش اس کو سمجھنے کی۔
الفاطمہ تو ام ابیہا، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاطمہ تو بضعۃ منی، آسان ہے سمجھنا، وہ بھی اپنے حساب سے. ہم اپنی عقل کے مطابق، اپنی فہم و فراست کے متعلق، اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا وہ کوشش کر سکتے ہیں سمجھنے. ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں ہم جو ہے نا کوشش کر سکتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم اللہ کی حجتیں ہیں روئے زمین پر، مخلوق پر، اور ہم پر اللہ کی حجت ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ. اور پھر جا کر تھوڑی سی تشریح کر دی، جتنی تشریح کری اتنی ہی ہمیں سمجھ آئے گا. فرمایا کہ جب آپ دعا کرتے ہو تو اللہ سے ہمارے صدقے میں مانگتے ہو، بحق الحسین علیہ السلام، بحق حسن مجتبی علیہ السلام، with the right of امام حسن، with the right of امام حسین علیہ السلام. لیکن فرمایا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو واسطہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کا. اب یہ ایک پرسپیکٹو ہے حجت خدا ہونے کا، یہ 100% یہی نہیں ہے، ایک پرسپیکٹو ہے. وَإِلَّا حجت جو ہوتی ہے نا، حجج اللہ، اس کا ایک الگ فلسفہ بھی ہے کہ قیامت کے دن در حقیقت یہ حجج اللہ جو ہے نا وہ باعث جزا و سزا بنیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کو حجت کے طور پر لے کے آئے گا کہ یہ دیکھو انوار مقدسہ لیکن لبادہ بشریت میں آئے ہیں، اور ان کا بھی وہ لبادہ بشریت کے اندر بشری تقاضا تمہاری طرح تھا. نیند آتی تھی ان کو، بھوک لگتی تھی ان کو، جسمانی طور پر درد ہوتا تھا اگر کوئی زخم لگ جائے تو، پیدل چلتے تھے تو تھک جاتے تھے، ان کو استراحت کی ضرورت تھی. ان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں جسمانی طور پر ایک بشری تقاضے وہ تھے، اونگ آتی تھی. لیکن اب انہوں نے ان تمام تر بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اطاعت پروردگار عملی طور پہ کر کے دکھائی ہے وہ حجت ہے ہمارے لیے. فلسفہ حجج اللہ یہ ہے. نیند آ رہی ہے لیکن رات کو چند گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے، زیادہ تر وقت عبادت خدا میں گزارتے ہیں، اور پھر ایک عام زندگی انسانوں کی طرح. ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر طرح کا آپ کو جو ہے نا وہ اگزامپل اور مثال ملے گی. مزدوری بھی کی ہے، محنت بھی کی ہے، شادیاں بھی کی ہیں، بچے بھی پیدا کیے ہیں، اور رزق حلال کی تلاش بھی کی ہے، جنگیں بھی کی ہیں، دفاعی جنگیں جو ہوتی ہیں، زخم بھی لگے ہیں. اور میدان کربلا کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب جو ہے نا وہ، اور اپنے عزیز و اقارب کی جدائی کو برداشت کیا اور اظہار بھی کیا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاؤں میں تیر لگتا ہے، کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، درد ہو رہا ہے، تو دنیا کو بتایا کہ تمہارے جسم کی طرح ہمارے جسم بھی اگر زخم لگے تو درد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں درد ہی نہیں ہوتا، وہ تقاضا بشری. لیکن اس کے باوجود نماز کا وقت آتا، اللہ اکبر، بارگاہ الہی میں کھڑے عبادت کے لیے. شب ہجرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گہری نیند سوچ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو نیند بھی آتی ہے اور گہری نیند آتی ہے. جب پوچھا گیا تھا تو فرمایا کہ جیسی نیند اس رات سویا ہوں اس سے نہ پہلے کبھی سویا نہ بعد میں کبھی سویا. گہری نیند، ڈیپ سلیپ. اور ڈیپ سلیپ کب ہوتی ہے؟ جب انسان بے فکر ہو. کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سونا، یعنی سٹریس نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ذہن جو ہے نا سکون میں ہو. ننگی تلواروں کے سائے میں علی ابن ابی طالب جو ہے نا وہ بڑے سکون کی نیند سو رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ لبادہ بشری کے اندر ہیں، اور تقاضا بشری یہ ہے کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرما کے گئے ہیں کہ یا علی میں آپ کا انتظار کروں گا، اور یہاں پر مشرک جو ہے وہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت رات کو حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں. اور ایسے ماحول کے اندر تلواروں کی جھنکاروں میں سو جانا، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے کہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اعصاب کو کنٹرول رکھنا اور
اتنے اعصاب کا مضبوط ہونا کہ آرام سے سو جانا، یہ ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال جو لباد بشری کے تقاضے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ حجت خدا ہیں. اگر وہ تقاضائیں بشری نہ ہوں تو پھر قیامت کے دن میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو مجبور تھا، مجھے تو نیند آتی تھی، مجھے تو سونا ہوتا تھا، میرے لیے صبح اٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن پھر یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھو، مولا کائنات علی بن ابی طالب صبح صادق سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے صبح صادق گواہ رہنا تم نے کبھی علی کو بستر پر سوئے ہوئے. صبح صادق کی بات ہو رہی ہے، سورج نکلنے کی بات نہیں ہو رہی. اے صبح صادق گواہ رہنا تو نے کبھی علی کو بستر پر سوئے ہوئے نہیں پایا. یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب، وہ میں جو لباد بشری ہے اس کے تقاضوں کی بات کر رہا ہوں. اب اسی طریقے سے باقی ائمہ علیہ السلام کو دیکھ لیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق بھی ملتا ہے کہ وہ حتیٰ جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے ایک عام انسانوں کی طرح. ان کا بھی تقاضا تھا، اور ظاہر ہے جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری جناب جو ہے نا. تو خلاصہ کلام جو ہے نا یہ ہے کہ حجت کا فلسفہ جو ہے نا وہ مختلف ہے، اور یہ یا وجیحتاً عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا منزل، ان کا مقام اور ان کی منزلت. تو عزیزان محترم جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اچھا فاطمہ، اب آ جائے صدیقہ، اس کا بھی فلسفہ ہے، پوری بیک گراؤنڈ ہے. شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو لقب ہے صدیقہ، رسول اللہ کا لقب صدیق، صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ صدیقہ. ڈیفینیٹلی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی صدیقہ ہیں، لیکن ایسا جو ہے نا وہ اس طرح سے جھٹلائی نہیں گئی، اس طرح سے ان کے کبھی کلیم کو رد نہیں کیا گیا کہ جہاں پر ضرورت محسوس ہو کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ یہ ٹائٹل جو ہے نا استعمال کیا جائے. اگر وہ بھی تو صدیقہ صغریٰ صدیقہ کبریٰ، لیکن یہ ہے کہ صدیقہ، غور و فکر کرنے کی بات ہے. کس نے ٹائٹل دیا بی بی کو صدیقہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے عرش پہ لکھا ہوا ہے 9 نام شہزادی کے. صدیقہ اس کی فلسفی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ریزن ہے. تو جتنے نام ہیں شہزادی کے، مبارکہ، یہ جو بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتی ہے، اس کی بھی پوری کی پوری بیک گراؤنڈ ہے، اس کی بھی جو ہے نا وہ ہسٹری ہے. عزیزان محترم بہرحال آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہماری فون لائنز جو ہے نا پراپرلی کام کر رہی ہیں. رہتی ہے پرابلم، کیا کر سکتے ہیں. مومنین اور مومنات کی جو کالز آتی ہیں یا میسیجز آتے ہیں، ویسے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے نا وہ نکالا جائے، اور واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ العزیز شاید کوئی سروس پرووائڈ کی جائے، لیکن اس پر ظاہر ٹائم لگے گا اور اچھا خاصا کام کرنا پڑے گا. اس وقت آپ بین الحرمین کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی جو ہے نا وہ آج میں ابھی جب حرم آ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ جو ٹھنڈ کی انوائرمنٹ ہے نا، کولڈ ویدر کی، وہ آج محسوس ہو رہی ہے. چونکہ دیکھیے کربلا کے اندر 24/7 365 یعنی 365 دن اور 24/7 ایک خاص اسپرچولیٹی کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن بہرحال ڈپینڈ کرتا ہے نا، گرمیوں کے موسم میں اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے اور سردیوں میں اپنی کیفیت ہوتی ہے. جب سردی ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، پچھلے دنوں بارش بھی ہوئی ہے کربلا کے اندر، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے
اور یہاں ایک دفعہ برف بھی پڑ چکی ہے بائی دا وے چند سال پہلے، یعنی وہ بھی ایک ان یوزل جو ہے نا وہ تھا. وہ رات کو لوگ جو ہے نا وہ سوئے ہیں تو صبح اٹھے ہیں تو بین الحرمین جو ہے نا برف سے بھرا ہوا تھا. کربلا میں برف پڑی ہے. مطلب یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، بہت ہی جناب جو ہے نا وہ جیسے امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے تو وہاں پر روٹین میں برف پڑتی ہے اور شدید برف پڑتی ہے. تو وہاں کا مطلب برف باری کا جو ہے نا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اور اکثر آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، پکچرز بھی دیکھی ہوں گی کہ مطلب شدید. جیسے فار ایگزامپل ٹورنٹو یا مونٹریال ہے، وہاں پر آلریڈی برف پڑ چکی ہے. میں پچھلے مہینے جو ہے نا وہ اوہایو، بلکہ ابھی 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ 13 جمادی الاولیٰ کی مناسبت سے اوہایو، کلیولینڈ اوہایو میں گیا ہوا تھا مجالس اعزاز سے خطاب کرنے. تو وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ ویک احتمال یہ ہے کہ برف پڑے گی. ٹھیک ٹھاک یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی اور ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ جو ہے نا وہاں پر تھی. اور اس طرح سے پورا ایسٹ کوسٹ جو ہے نا، نیو یارک میں، کنیٹیکٹ کے اندر ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ جناب جو ہے نا، اور ابھی تو اور شدید سردی ہو گئی ہوئی ہے. تو سردی کی ایک اپنی انوائرمنٹ ہوتی ہے. مشہد کی کربلا میں کبھی برف نہیں پڑی، لیکن یہاں پر بھی برف پڑ چکی ہوئی ہے چند سال پہلے جناب جو ہے نا وہ، اور رات کو پڑی 2-3 گھنٹے. اگرچہ اتنی شدید نہیں تھی لیکن اتنی تھی کہ سارا کا سارا کربلا جو ہے نا سفید ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں نا برف کی چادر اوڑھ لی تھی کربلا نے. اچھا اب جو ہے نا وہ کلاؤڈی ویدر اور بارش اور ٹھنڈا موسم جو ہے نا وہ، آئی بلیو وی ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا سلام علیہ السلام مدد پیپل سے اتنے سالان کے پرسہ پیش کری ہوں. کل مومنین مسلم کی بسم طرف اللہ سے مولا کے حضور، مولا امام زمانہ کے حضور السلام زیارت پڑھ رہی ہوں. علامہ صلی بسم اللہ اللہ میری علیہ بہن، بسم اللہ. وسلم. کل مومنین مسلمین کی طرف سے اور کل مومنین مسلم کو ہدیہ اس کا سب آپ پہنچائیں جو مومنین مومن ہو چکی ہیں. ابھی بھی کے پرسہ پیش کریں اور سب کے حضور علامہ صلی اللہ محمد السلام علیکم. میری بہن لگتا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آپ اپنی دعاؤں کو کنٹینیو کر سکتی ہیں اور چاہیں تو دوبارہ کال بھی کر سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو. جنہوں نے ہمیں التماس دعا کہا ہے، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے اور سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب. We have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب میری وہ نا کال کٹ گئی تھی، وہ بسم زیادہ اللہ، پوری نہیں پڑی گئی مجھ سے بسم نا. اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ اللہ پڑھیے. صلی اللہ محمد وعلیہ وسلم. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ. جس میں میرے مولا سید میں صاحب وفات سید نصال عالمین. السلام علیکم عبد اللہ حسین علی بن حسین والا عبد الحسین. السلام علیکم مولا غازی ابو الفضل عباس رمضان باب العائل کے کاشنا. السلام علیکم زین السلام علیہ دیگر شہداء کا کربلا. السلام علیکم صاحب الاسلام الزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم سے جانے سمجھ زمان امام زمان نہ آزاد جل فرسخن مخرج. السلام علیکم وبرکاتہ. بے ظہور کا یا مولا بے ظہور الاجل الاجل مولا جلد ظہور فرمائیے. آپ کے دین پاک سے انکار ان کا پرسہ پیش کر رہی ہوں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سلام آپ پر کنیز خدا جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ. سلام آپ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. سلام آپ جناب دختر خدیجہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام. سلام آپ پر روزہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام. سلام آپ پر ماضی جناب مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء مولا غازی عباس رحمۃ اللہ السلام بی زین السلام علیہ اور جبی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدہ مدینہ فاطمہ الزہرا. سلام آپ مومنین کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام. سلام آپ جامع فضا سلام علیہ اہل قضا جناب فاطمہ الزہرا سلام. سلام آپ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام. السلام سلام آپ سید نساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام. سب سردار جناب فاطمہ الزہرا سلام. سلام آپ یا قضا جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ.
وہاں پر شہزادی کون ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی ہماری عقیدت منظور فرما لیں، کل مومن مومنین مسلمان جمعین کی طرف سے پیش کرتی ہوں، اور ان سارے صاحب جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور میری بہنوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان کا 40واں 22 کو جناب غلام مہدی حسین مہدی ہیں، ان کا وہ مطلب 40واں 22 کو ان کے سارے صاحب کے لیے دعا کیجیے گا۔ مولانا آپ کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو الہی امان میں رکھے، آپ کی ٹیم والے الہی کو بھی اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین سب شیعہ نے حضر قرار ہزار مولانا حسین خواجہ بھی پاک اللہ کی عبادت فرمائے، اور ہر زیادہ مقدس حفاظت فرمائے، اور جو بھی مومن الہی مومن ظلم کا شکار ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اور الہی مولا ہماری زیارت ہم زیارت حج کرنے کی توفیق دے، ہماری دعا کیجیے گا کہ ہمیں مولا زیارت کے لیے بلائیں، اور جو بھی بیمار ہے کربلا کے سب کی روحانی جسمانی سب کی بیماریاں دور ہوں، الہی اور جو بھی بچے دمیں وقت ان کے آسانیاں ہوں اور ان کے نیک نصیب ہوں، اور الہی جو بے گھر ان کو اپنا گھر اللہ تعالیٰ کر دے، جو بھی مسافر ان کو خیر سے اپنے مقام پہ پہنچائے، الہی سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین الہی اسلام پہ چلنے کی توفیق ہے، اور جو بھی عمل ہماری بیوی پاک صحت انسان کو پسند ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق ہے، سب بچیوں کو عورتوں کو پردے کا پابند بنائے، شرما حیا کا پیکر بنائے، الہی اور ہمارے ملک پاکستانی ہمارے جہاں بھی اسلام کے رہنے والے ہیں ماننے والے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی اور آمین جو بھی مولا کے شیعہ ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے، میرے مولا غازی کا علم ہر گھر میں ہو، اور جو بھی علم ہے علمدار کے سطح میں سب کو کامیاب رہا ہے، الہی میری آمین لیے جو بھی ہمیں دعا کیجیے گا کہ میں اپنے بچیوں کے لیے دعا کیجیے، وہ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ الہی آمین امین کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ آمین کی یا رب توفیقات میں العالمین اور آپ کا شکریہ بہت بہت، مولا آپ کو اپنے امام زمانہ کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل فرمایا، آپ کو اپنے آمین یا رب زمان میں رکھ کے العالمین آمین یا رب اللہ کے حوالے پر پاک مولا غازی کی امان مولا امام زمانہ وارث ہوں، اللہ حافظ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اور اللہ یسلمک، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی جامع اور معنی دعائیں فرمائی ہیں جو کہ یقیناً نمائندگی ہے تمام تر مومنین و مومنات کی، اور ہر مومن کے دل میں تقریباً یہی ایک کامن دعائیں ہوتی ہیں، رزق میں اضافے کی دعا، بیماریوں سے نجات کی دعا، پریشانیوں سے دوری کی دعا، بلاؤں کے دور ہونے کی دعا، نزول رحمات و برکات کی دعا، مرحومین کے مغفرت کی دعا، یہ کامن دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آپ نے تمام تر مومنین اور مومنات کے دل کی بات جو ہے نا وہ کی ہے، اور زیارت جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے۔ ہم بھی تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے جنہوں نے التماس دعا کہا ہوا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ، اور 5 مرتبہ اما یجیب پڑھتے ہیں، اور بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کہا ہے بیماروں کو بھی شامل کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کو بھی انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ،
ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں پروردگار جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار منتقم خون حسینی امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، مسافروں کا سفر بے خطر فرما، جو بے گناہ قید ہیں پروردگار انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار مراجع عظام علماء اکرام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں میرے مالک و خالق ان کے نیک نصیب فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو زبانوں پر آ نہیں سکتی، میرے مالک و خالق جو جائز شرعی حاجات ہمارے دلوں میں موجود ہیں پروردگار سب کی تمام تر جائز شرعی حاجات کو مقبول و منظور فرما۔ پروردگار ایام فاطمیہ کے باقی ماندہ جو ایام ہیں ان میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور معرفت سیدہ فاطمہ الزہرا نصیب فرما، تعلیمات سیدہ فاطمہ الزہرا کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.